अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शैला अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहती है। आज के व्लॉग में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या का ज़िक्र करना चाहूँगी जो कल रात हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हुए और 3 ख़वातीन जिनमें एक नौउम्र है वो शदीद ज़ख्मी हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और अफसोस का इज़हार किया है और इस बात का इज़हार किया है कि इसका जवाब दिया जा सकता है। चाइना ने दोनों ममालिक को अमन शांति के साथ रहने की तरफ मुतवज्जे किया है आज यानी बुध वाले दिन। और वाक़या कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप है सुन्नी और वहाबी जैश अल अदल के नाम से। उन्होंने ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों को अगवा किया था। कुछ को रिहा कर दिया गया लेकिन उनमें से चंद बाकी थे। तो ईरान ने ये दावा किया है कि उन्होंने अपनी इस सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में जो उनके 2 गार्ड्स थे उनको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। और जैसे अदल का ये कहना है कि उन्होंने जो अटैक्स किए हैं, ड्रोन हमले जो किए हैं उसमें बच्चे और ख़वातीन जाँ बहक हुए हैं। किसी एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क की सरहदों पे इस तरह से हमलावर होना कोई अच्छी इंडिकेशन डेफिनेटली नहीं है और पाकिस्तानी अवाम में इस सिलसिले में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। मेरा मशगला है कि घर के काम काज करते हुए मैं ट्विटर स्पेसेस पे चली जाती हूँ और कानों में लगा के घर के काम शाम फिनिश करती रहती हूँ। तो 2-4 स्पेसेस सुनने का मुझे इत्तफ़ाक हुआ और एक स्पेस पे तो हद ही हो गई ना कि बात ये हो रही थी कि ईरान ने जो पाकिस्तान पे इस तरह से हमला किया है तो ईरान दोस्त है या दुश्मन, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। और लोगों की बातें सुन के मुझे सख्त अफसोस हुआ और वो शेर याद आया कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कि एक अफसोसनाक बात है कि एक दूसरा मुल्क आपके मुल्क पे हमला कर रहा है। अब वहाँ पे लोग बात क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था और हमारी पाक फ़ौज जिनका इतना डिफेंस का बजट है उन्होंने इस हमले को रोका क्यों नहीं। कुछ लोगों का ये एतराज़ था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसका तो इलाज कर लिया जाएगा और भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जो अवाम में लोग हैं जो स्टेट को नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, वो लोग जो हैं वो बहुत गलत लोग हैं। और कुछ लोग इस बात के ऊपर लड़ाई कर रहे थे कि जो शिया हैं वो ईरान की हिमायत कर रहे हैं और उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं, तो वो अपना साज़ो सामान उठाकर ईरान में चले जाएं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जो पाकिस्तान में जो फ़िरका वाराना फसादात और लड़ाई झगड़े हैं ये सऊदीया करवा रहा है। किसी का कहना था कि ईरान करवा रहा है। चंद लोग ये बात कर रहे थे कि ये अवाम और हुक्मरान जो हैं उनके दरमियान की तकसीम है, अवाम पिस रहे हैं और हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट और इदारे वो अपनी मौज कर रहे हैं, यानी जितने मुँह उतनी बातें। एक साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं उसकी जो असल जड़ है वो कादियानी या अहमदी इसके पीछे हैं और ये कानून को नहीं मानते हैं। और फिर बात जो है वो सियासत पे चली गई कि जो पीटीआई वाले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मान रहे और फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं। तो एक साहब जो नून लीग के थे, उनकी जो एफिलिएशन है वो नून लीग के साथ है, तो वो कह रहे थे मेरा मुल्क ज़िंदाबाद और
میری فوج زبردست، اور میں حیران ہکا بکا ان کی باتیں سن رہی تھی. یعنی آج سے 2-3 سال 4 سال پیچھے اگر چلی جاؤں میں، تو یہی نون لیگ اور ان کے بڑے بڑے بشمول ان کے سیاسی رہنما، عام عوام نہیں، ان کے رہنما بڑے بڑے، وہ پاک فوج کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے. ڈان لیکس میں کیا کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور یہ جو دہشت گردی ہے والا نعرہ اور یہ ساری باتیں، اور آج اس طرح سے شیر و شکر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسری پارٹی والے لوگ ہیں یہ اس کام کو کروا رہے ہیں. لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ایران نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی ہے، اس سرجیکل سٹرائک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ فوج کے خلاف ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو حکمران اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، یہ جو سیاست کے نام پہ کھیل چل رہا ہے، یہ ایک عجیب داستان ہے. اور جتنے منہ اتنی باتیں. میری یہ سب باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کی اکائی کیا ہے. مطلب میری ذات، میں ناروے میں رہتی ہوں، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری پہچان کیا ہے. سب سے پہلے میرا نام جو میرے ماں باپ یا کسی چاچے مامے دادے نے دے دیا. اس کے بعد میری ذات، برادری، کہ میں کس برادری میں پیدا ہوئی ہوں، گاؤں کی ہوں یا شہر کی، یا امیر غریب، مذہب کہنے کو اسلام، لیکن اسلام کے کس فرقے میں پیدا ہوئی ہوں، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، یا کوئی اور، ہندو، عیسائی، قادیانی، پارسی، سکھ، اور یہ کہ میں پنجاب سے ہوں. تو اسی طرح سے باقی سب لوگ اپنی جو آئیڈینٹیٹیز کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگ کس وقت اپنی کون سی آئیڈینٹی کو زیادہ سامنے لے آتے ہیں اور اس کی بیس پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. آئیڈینٹیز بری نہیں ہوتی ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے سے تعارف ہو، ایک دوسرے سے سیکھو، ایک دوسرے سے لرن کرو، پیار محبت سے رہو. لیکن ہم پاکستانیوں نے کیا کیا؟ ایک واقعہ ہوا، ایک، کہ ایران نے پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کی، اور میں نے جس اسپیس کا ذکر کیا ہے اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن 10-12 ہی بات کر رہے تھے. تو جن 10-12 کو سنا، ان 10-12 نے اس کی 10-12 مختلف وجوہات پیش کیں، اور اس میں نفرت، غصہ، تعصب اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. واقعہ تو جو ہوا وہ سخت قابل مذمت ہے. جو معصوم بچے اپنی جان سے گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن ہم لوگ من حیث القوم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ اپنے اندر تو جو رکھتا ہے سو رکھتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر رسپانس کیا ہے، ہمارا فاسٹ ریئیکشن کیا ہے، ہم اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں ہونے والا کوئی بھی جو انسیڈنٹ ہے وہ اٹ سیلف 10% ہے، 90% آپ کا رسپانس ہے کہ آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہو. تو ہم لوگوں کا جو رسپانس ہے یہ بہت بلنٹ ہوتا ہے، بہت اسپونٹینیس، اور جو منہ میں آتا ہے بول جاتے ہیں. اب اس واقعے کے نتیجے میں آپ نے ایٹ اے ٹائم ایران کو برا بھلا کہا،
سعودیہ کو گالیاں دیں، شیعہ اور سنی کو آپس میں برا بھلا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقہ جن کا شیعہ سنی فسادات کے ساتھ کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، اور وہ ہے احمدی، ان کو بھی بیچ میں رگڑ ڈالا۔ کسی نے نمبر 1 کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے عوام کو، کسی نے کہا کہ یہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے ہمیں دے دیں تو ہم لڑائی کر لیں۔ اور یہ ایک واقعہ جو بین الاقوامی واقعہ ہے کہ ایک ملک کی دوسرے ملک پہ سرجیکل سٹرائک یا اس کا حملہ قابل مذمت ہے، اور ریاست کو ڈیل کرنا ہے، عوام اس کو ڈیل کر رہی ہے اپنے گرج نکالنے کے لیے، اپنے غصے نکالنے کے لیے، اپنی سیاسی وابستگیاں، اپنی قوم پرستی کہ بلوچ نے یہ کیا، پنجابی نے یہ کیا، سندھی ایسے کر رہا ہے، پٹھان نے ایسے کیا، پنجاب سب کو کھا گیا، بلوچستان نے دہشت گردی کر دی، سندھ علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میرے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ میں سنتی ہوں، اسپیسز میں سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اگر میں نے ٹویٹر اسپیسز نہ سنی ہوتی، لوگوں کے خیالات نہ جانے ہوتے، تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ لسانیت اور علاقائی تعصب ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور لوگ کیسے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تمام اپنی ناکامیوں کا، اور کہیں پر کچھ بھی ہو گیا، یعنی کہیں پہ کچھ ہو گیا، اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ خود اپنی ذات کے اوپر، اپنی انڈیویجویلٹی کے اوپر بالکل کچھ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی برائی کر رہی ہوں، لیکن یہ برائی نہیں ہے، یہ میرا دکھ ہے، یہ میری تکلیف ہے جو میں سنتی ہوں اور برداشت کرتی ہوں، اور مجھے برا لگتا ہے۔ خدا را ہم لوگ رکھیں، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو رکھیں، جیسے میرے نام کا حصہ، میں گوندل ہوں تو یہ جٹ برادری ہے، تو یہ میرے نام کا حصہ ہے، تو اٹ از ود می، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جٹزم کے سلسلے میں باقی سب لوگوں کو کوئی کمتر یا برا بھلا سمجھوں گی۔ یہ میری پہچان کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آئی وانٹ ٹو لرن فرام ادر پیپل ایز ویل۔ یا میں پنجاب سے ہوں یا پنجابی بولتی ہوں یا میری ماں بولی پنجابی ہے اور پنجابی سننا بولنا مجھے پسند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پنجابی کی ڈومیننس کے چکر میں باقی سارے لوگوں کو روندتی اور رگیدتی چلی جاؤں۔ نہیں، سب کو اپنی ذات سے، اپنی ماں بولی سے، اپنی دھرتی سے پیار کرنے کا حق حاصل ہے، اور جو ہم لوگ مسلمان ہیں اور انفارچونیٹلی جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جس فرقے میں ہماری پیدائش ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جانا نظریاتی طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسلام میں بھی یہی کیا، اپنے دین کو بھی، کہ میں جس فرقے میں پیدا ہوئی اس کا میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، لیکن میں نے باقی تمام لوگوں کو بھی پڑھا، جانا، اور جو انہوں نے ان کی اچھی باتیں ہیں، جس کی انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی، میں نے اس کو اپنا لیا، اور میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہونا اور مسلمان کہلوانا پسند کروں گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہم یہ سب کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ بنتی ہے پاکستانیوں سے۔ ہم لوگ جن چیزوں کی بیس پہ لڑائی کرتے ہیں یا نفرت پھیلاتے ہیں، انہی چیزوں کی بیس پہ ہم محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے ایموشنز ہیں ان کا ایک فریکوینسی لیول ہوتا ہے، اور نفرت، غصہ، حسد، بغض، یہ بہت لو فریکوینسیز ہیں جو ہم لوگوں کو ڈاؤن سے ڈاؤن لے جاتی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ
ایمپتھی، دوسروں کا خیال رکھنا، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اور کسی دوسرے کے جوتے میں اپنا پاؤں فٹ کر کے، یعنی کسی کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا، جس کو ایمپتھی کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور بڑی ہائی فریکوینسیز ہیں. یہ آپ کو ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ بہت اوپر لے جاتی ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرتی ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو ویسے آپ کی جب ہائر فریکوینسیز پہ آپ جاتے ہیں تو آپ زیادہ آزاد، اپنے آپ کو بہتر، خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں. تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ واقعہ بہت افسوسناک ہے. جن بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور پاکستانیوں سے یہی التجا ہے کہ ہر واقعے کو اپنے تعصبات اور اپنے گرجز نکالنے کا ذریعہ مت بنائیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، علاقائی ہوں، یا وہ ریلیجیس ہوں. یہ فرقہ واریت ہمیں لے ڈوبی ہے. پاکستان جن حالات میں آج ہے اس میں ریزن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر اور غلط سمجھتے ہیں. پلیز خدارا لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، دوسروں کو زندہ رہنے دو، آزادی دو، سکون کا سانس لینا سیکھو. جو واقعہ ایک واقعہ ہے وہ غلط ہوا ہے، اس کی مذمت کرو کہ اٹس رانگ، لیکن اس کے اوپر جو بلیم گیم، جو وکٹمائزیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں، پلیز اس سے اجتناب برتی ہے. میں دکھی ہوں، دل خوش نہیں ہے میرا، لیکن التجا کر سکتی ہوں. تو اب اجازت سے پہلے وہی کہنا چاہوں گی جو ہر روز کہتی ہوں، کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا اور لوگوں کا اور انسانیت کا خیال رکھیے. ڈاکٹر شیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.